अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल माअफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम तीसरा पारा जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इसका आगाज ही जो अल्लाह ताला ने किया है, देखें कितने खूबसूरत अल्फाज और हर किस्म की यानी कि वहमो गुमान और हर किस्म के वसवसे और झूठी बातों का जो है ना अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलकर रसूलु फद्दलना बादुहुम अला बाद, यानी ये रसूल है, हमने इनके बास को बास पर फजीलत दी है और इनमें से कुछ हैं जिसने अल्लाह से कलाम किया और उनके बास को उसके बास के दर्जों को बुलंद किया। हमने ईसा इब्ने मरियम को वाज़ह निशानियां दी और उसे पाक रूह के साथ कुव्वत बख्शी। रूहुल कुदुस, ये अय्यदनहु बिरूहिल कुदुस, यहाँ पर इससे मुराद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, ठीक है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम रूहुल कुदुस भी है। अल्लाह ताला आगे फरमाता है और अगर अल्लाह चाहता तो जो लोग उनके बाद थे आपस में ना लड़ते, इसके बाद कि उनके पास वाज़ह निशानियां आ चुकी हैं और लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से कोई तो वो था जो ईमान लाया और इनमें से कोई वो था जिसने कुफर किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते और लेकिन अल्लाह करता है जो अल्लाह चाहता है। तिलकुल रसूल से मुराद वो हैं कि जिनका इस सूरत में जिक्र आया। आपने पीछे भी अंबिया का काफी जिक्र पढ़ा है ना, और अल्लाह ने यहाँ पर बताया कि अंबिया के दर्जात मुख्तलिफ हैं, फजीलत भी एक से बढ़कर एक की है। हम किसी की शान में कमी बेशी नहीं कर सकते, यानी हमारे लिए सब अंबिया जो है फजीलत के एतबार से यानी कोई किसी फजीलत पे है, कोई किसी फजीलत पे है, लेकिन एज अ पैगंबर जब हमने देखते हैं और एज अ रसूल देखते हैं तो सब हमारे लिए बराबर है, लेकिन अपनी फजीलतों की बुनियाद पर एक दूसरे से यानी थोड़ा बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से सारे ही बढ़ते हैं। देखें जैसे आपको मैंने पहले भी आपने पढ़ा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसे कलाम किया जैसे खुद कलाम करना और जमीन पे रहते हुए, ठीक है। ये उनकी फजीलत हो गई ना, किसी और नबी के साथ, किसी और रसूल के साथ अल्लाह ताला ने जमीन पर रहते हुए कलाम नहीं किया। अब आ जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। उन्होंने सिदरतुल मुंतहा से आगे यानी जाकर अल्लाह ताला से कलाम किया। मिराज के सफर पे जब बात हुई, हम उसको देखें अगर, तो उसमें उन्होंने 7वें आसमान से ऊपर जाकर, ठीक है, तो सिदरतुल मुंतहा जहाँ पर उनको भी इजाजत नहीं है आगे जाने की, फरिश्तों को, हजरत जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि मेरे पाल जल जाएंगे अगर मैंने अपनी हाथ से तजावुज किया, तो वहां पर भी अल्लाह से उन्होंने कलाम किया और मुलाकात की। मुलाकात से मुराद गुफ्तो शनीद। कोई अगर ये कहना कि ज़ाहरी आंख से, दुनियावी आंख से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, तो ऐसा नहीं है। हजरत आयशा की हदीस जो है ना इस बारे में कोट होती है कि वो कहते हैं कि जिसने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख से, अपनी दुनियावी आंख से अल्लाह को देखा जागते हुए, तो ये उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा। मिराज के सफर पर यानी देखा नहीं गया, गुफ्तो शुनीद हुई है। फिर हाँ, ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत की है अल्लाह ताला की, ये हमें हदीस से हवाला मिलता है, ठीक हो गया। आप फिर ये देख लें कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि वो खुद भी पैगंबर, उनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा नबी, और ये फजीलत किसी और रसूल को हासिल ही नहीं है, ठीक है। और इसी बुनियाद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अकरमुन नास यानी सब लोगों से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ ये कहा है, ठीक है। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 60 हाथ कद अता किया और उन्हें अपने हाथ से बनाया, पैदा किया, ठीक है। ये
یعنی جزوی فضیلت آدم علیہ السلام کی جو ہے، اور کلی طور پر تمام انبیاء سے وہ افضل ہے کہ ان کو ہاتھ سے بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد تو سلسلہ چلتا رہا انسانی نسل کا، اور یہی صحیح عقیدہ، اس پر امت کا اجماع بھی ہے. اور پھر کلی اور مجموعی طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، ان کی فضیلت ہے. تو وہ کیا ہے، وہ اصل میں یہی صحیح عقیدہ اور اس پر امت کا اجماع ہے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں ہے مجھے اس پہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے، ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ بھئی رفع بعضهم درجات کا مطلب ہے کہ بعض کے بعض درجے جو ہے وہ فضیلت والے ہیں. اب حضرت عیسیٰ کا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، میرا خیال ہمارے بچے پیدا بعد میں ہوتے ہیں اور پہلے ماؤں کے پیٹ میں ہی وہ یہ سنتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا. تو ان کی فضیلت اپنی اپنی شان ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ان کا معجزہ ہے. تمام معجزات انبیاء کے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن جو ہے نا وہ قیامت تک باقی رہے گا. ٹھیک. اب یہ چیز جو ہے نا، لیکن ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بظاہر اس کے خلاف ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو اور اللہ کے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ ان کی فضیلت اس انداز سے بیان کی جائے کہ جس میں دوسرے انبیاء کی نا شان میں کچھ کسر رہ جائے. اور یہ الفاظ آپ نے مسلمان اور یہودیوں کے جھگڑے کے موقع پر فرمائے تھے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے ہمیں کہ کسی نبی کو ایک ایک چیز میں دوسرے نبی سے افضل نہ بتاؤ، کیونکہ جزوی فضیلت کسی بھی نبی کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس آیت سے صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن حدیث میں فضیلت دینے سے جو منع فرمایا گیا اس سے مراد ہے کہ مقابلہ بازی نہ کی جائے. ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے آپ کو خصوصیات بتائی ہیں ان میں کتاب و سنت میں کوئی تعارض نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تفسیر ابن کثیر سے میں نے الفاظ لی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. انسان پر سب سے زیادہ مشکل جو ہوتا ہے نا جان و مال کی قربانی ہے. جیسے عموماً شریعت کے احکامات بھی جو ہے نا انہی دونوں چیزوں سے ان کا تعلق ہے. جیسے وقاتلوا فی سبیل اللہ کہہ کر جہاد کا حکم آ گیا، اس میں جان کا ہے. پھر من ذا الذی یقرض اللہ سورہ بقرہ میں کہ جہاد میں مال خرچ کرو یا ویسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس کے بعد طالوت کے قصے سے پہلے بھی اسی حکم کی تاکید کی گئی ہے کہ خرچ کیا جائے. اب اس آیت کے ساتھ یہ بھی یہاں دوبارہ جو ہے نا وہ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تب کچھ نہیں اس کے پاس ہوتا، اس کے اعمال ہوتے ہیں، اور خرچ کس میں کرنا ہے؟ پازیٹیو چیزوں میں کرنا ہے جو ہمیں قرآن و سنت نے بتائی ہیں، اس کے مطابق خرچ کرنا ہے. آپ نے بہت ساری آیات پڑھی ہیں اس سے پہلے جس میں کہ خرچ کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ فرضی جو صدقہ ہے، فرضی صدقہ، اس کی سب سے کم جو حد ہے وہ ہے زکوٰۃ، ضرور زکوٰۃ دی جائے. اور نفلی صدقات میں سے زیادہ حد یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو فالتو چیز ہے اپنے استعمال کے علاوہ جو بھی چیز فالتو ہے وہ دوسرے کو دے دیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم بڑی تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. چلیں آگے قرآن کی ایک عظیم الشان آیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے. اس میں بڑی زیادہ یعنی کہ توحید بیان ہوئی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ
اس کے بارے میں ابھی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اچھا یہ عظمت کے لحاظ سے بیان ہو رہا ہے، آیت کاؤنٹنگ اس میں الفاظ کے حساب سے نہیں ہو رہا، عظمت کے اعتبار سے، کیونکہ لمبی آیت جو ہے وہ آیات دین ہے، وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ لمبی آیت، بڑی آیت، عظیم الشان آیت، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ابو منظر جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ ابھی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تم نے درست کہا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اور یہ مسلم کی جو ہے نا حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے بھی مروی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ لوگوں نے یہ سنی ہوگی کہ زکوٰۃ الفطر کی حفاظت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے ذمہ تھی۔ تو 3 دن ایک شخص آ کر چوری کی کوشش کرتا رہتا ہے اور روزانہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اور تیسری دفعہ گرفتار کرنے والا یعنی لازم ان کو گرفتار کیا نا جب اس بندے کو جو چور کی شکل میں آتا تھا، تو اس نے پھر انہیں بتایا کہ اگر تم حفاظت چاہتے ہو تو جب تم اپنے بستر پہ آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حالانکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے لیکن اس نے بات بڑی پتے کی سچ بتائی ہے تمہیں، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام لینا چاہے تو وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رات کو اگر آپ سوتے وقت سو جائیں نا، آپ کی باڈی، اس پہ سائنس نے بڑی تحقیق کی ہے، بڑا آج کل سائنس ہو رہا ہے۔ سنیں ذرا کہ جب آپ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اس میں وضو وغیرہ کی یہ وہ شرائط میں آپ کے ساتھ نہیں لگا رہی، کیونکہ قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ آیت الکرسی ہی کی تلاوت کر کے اگر سو جاتے ہیں نا تو ایک نگران فرشتہ آپ کے اوپر مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو جسد خاکی ہے نا، جس میں سے روح نکل جاتی ہے، جب آپ، اللہ نے کہا ہے آدھی موت ہے، نیند جو ہے آدھی موت ہے، تو اس وقت اس جسم کی حفاظت جو ہے نا وہ پھر وہ فرشتے کرتے ہیں، نگران فرشتے جو آیت الکرسی کی وجہ سے آپ کے اوپر نگران مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو کافی بیماریاں ان سے بھی انسان بچے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان کے وار سے بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس سے جنت میں سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب نے پڑھنی ہے، ہم پڑھتے بھی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لمبی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، وہ آپ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، وہ آیات دین ہے، لین دین کا معاملات جس میں ہوتے ہیں، مگر سب سے بڑی عظمت والی جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اس آیت کا موضوع توحید ہے، اور اس میں کئی دلیلوں سے ثابت کیا گیا کہ یہ یعنی کہ اس میں توحید کو ثابت کیا گیا، اور موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ حالانکہ سورت اخلاص بھی چھوٹی سورت ہونے کے باوجود قرآن کے ثلث یعنی تہائی حصے کے برابر ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ موضوع اس کا توحید ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے اسماء اور ضمائر کی صورت میں تقریباً 19 دفعہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آیت الکرسی ایک دعویٰ ہے، ایک مقدمہ ہے، اور اس کی یعنی جیسے وکیل مقدمے لڑتے ہیں اس میں دلیلیں دیتے ہیں نا، تو اس میں 11 دلیلیں ہیں اللہ کی توحید پر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے یعنی لائق ہی نہیں، معبود برحق اللہ ہے۔ چلیں ذرا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سیٹنگ میں تو آیت الکرسی کی جتنی فضائل ہیں نا اور جتنی اس کی ڈیٹیلڈ تفسیر ہے نا، یہ ایک سیٹنگ میں مکمل نہیں ہوگی، اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں،
میں چاہتی ہوں اس کو آپ بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں اور سمجھیں، اور بار بار اس ریکارڈنگ کو بھی سنیے گا اور اپنے ذہن نشین کیجیے گا کہ یہ سورت کو تفسیر سے پڑھنا بھی جو ہے نا ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی دلیل تو آ گئی آپ کے پاس، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی وہ معبود برحق ہے۔ اب معبود برحق کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ یاد رکھیں کہ برحق کا مطلب ہوتا ہے سچا معبود، سچا جس کے لیے ہی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی بہت سارے لوگ، اب آج کل آپ دیکھ لیں انڈینس کتنی انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، کتنے خدا بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر اہل کتاب میں سے دیکھیں تو جو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اللہ نے آیت الکرسی سے پہلے کیا ہے، وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے ان کو بھی خدا کا درجہ دیا اللہ کی مخلوق ہونے کے بعد بھی، تو اس لیے یہاں پر اس کا صحیح ترجمہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ معبود برحق کا لفظ آئے گا، یعنی سچا، وہ ہستی، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک؟ پہلی دلیل اس کے لیے کیا ہے کہ وہ الحیو، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے سوا کسی ہستی میں بھی یہ خوبی نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو الحی لا الہ الا ہو، یہ سورہ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 65، کہ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے اور اسی کی آغوش میں جانے والی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ ذرا اس کو غور و فکر کریں، سوچیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری کہ ہر چیز فانی ہے، واحد رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، یعنی یہ بہترین مثال کس کی ہے؟ توحید الوہیت کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ توحید بھی جو ہے وہ 3 قسم کی ہے، کہ تین طرح سے ہم نے احتیاط کرنی ہے، اور یہ توحید الوہیت کی بہترین مثال ہے، لا اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک؟ کہ اب اس کے بعد یہ اگلی بات جو اس میں یہی کہی جا رہی ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ سورہ بقرہ میں آپ نے 28 نمبر آیت پڑھی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں کہ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی دلیل کہ اللہ کیوں ہے لا الہ الا، پہلی دلیل الحیو۔ اس کے بعد ہے القیوم، قیوم جو ہے نا اس کا مطلب یعنی وہ کسی بغیر سہارے کے خود کو قائم رکھتا ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ قیوم، قائم سے آپ سیدھا سمجھ لیں، قائم سے نکلا ہے قیوم، اور یہ عربی میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے قام، قامہ، قاف الف میم، یہ اس کے روٹ ورڈ ہے، قامہ یقوم، اللہ اکبر۔ اور یہ یعنی آگے گرامر کی ٹرمز میں آپ کو نہیں زیادہ بتاتی، آپ کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کیونکہ آپ الجھ جائیں گے گرامر میں، گرامر کی نہیں ہوئی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کامہ سے یقوم، ٹھیک؟ پھر اب اس میں دیکھیں دوسروں کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا، خود بھی قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور ان کو تھامنے والا ہے۔ اور جو انسان ہے نا انا ربکم الاعلی، اس کا دعویٰ جب کر بیٹھتا ہے تو ایک لمحے بھی اللہ تعالیٰ کے تھامنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا،
خواہ اس کے دل کی دھڑکن ہے، سانس کی آمد و رفت ہے، پیشاب و پخانے کا نظام ہے، خون کی گردش ہے، نیند ہے، بیداری ہے، حتیٰ کہ زندگی اور موت کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو کیا تھامے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ پر آنے والی تکلیفیں، یعنی آپ کا زخمی ہونا، گھوڑے سے گر جانا، موچ آنا، بیمار ہونا، بھوک پیاس قرض، پوری زندگی ان کی اس بات پر شاہد ہے۔ اور پھر اتنی وسیع کائنات اور لا تعداد مخلوق کو اللہ کے سوا کون ہے جو تھامے ہوئے، کہ پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور اس طرح جھولی بننے والے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس شرک سے بچائے، ہم سب مسلمانوں کو بچائے۔ آسمانوں زمینیں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ سورہ فاطر جو ہے نا اس کی آیت ہے۔ بے شک اللہ ہی آسمان کو اور زمینوں کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ اڑتے ہوئے پرندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرما دیا، جو ڈیلی ہم شام کو پڑھ کے سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام ہی نہیں رہا ہوتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں گواہی دے رہا ہے۔ قرآن سے تفسیر بیسٹ تفسیر ہوتی ہے، اس پہ یعنی کہ سب ایگری ہیں، تمام مکاتب فکر۔ اب تیسری دلیل ہے، جو تیسری دلیل کس کے بارے میں؟ اللہ لا الہ الا کے بارے میں۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، سینا کا اصل میں جو روٹ ہے وہ وسن ہے، یعنی اس کو اگر ویسے سمپل سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیند سے پہلے آنے والی اونگ کو سینا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آدمی سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نوم ہوتی ہے فل نیند، فل نیند۔ اب اللہ تعالیٰ کے کہہ رہا ہے اسے نہ کچھ اونگ پکڑتی ہے نہ کوئی نیند، یعنی اللہ کو ذرہ برابر بھی اونگ یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ اسے معلوم ہوا کہ اونگ اور نیند اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ جس پر آتی ہیں اسے پکڑ لیتی ہیں، انسان ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی اپنے پہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کو جب نیند آ رہی ہو، آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جہاں نیند آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایک دم سے آپ کو اونگ پکڑ لے، آپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں خود ہو جاتی ہوں، ایسے ہوتا ہے نا، کئی بار وضو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز اتنے میں اونگ آ جاتی ہے، اور ایسی وہ بے خبری کی نیند آتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، اونگ سی ہلکی سی، تو اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ اچھا، یہ جو پہلے آپ نے پڑھی ہے الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات مثبتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات منفیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی نفی کرتا ہے، نیند اور اونگ کی، ٹھیک، ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ یا نیند آ جائے تو کائنات آپس میں ٹکرا ٹکرا کر فنا ہو جائے۔ اللہ نے اسی لیے پہلے کہا قیوم اپنے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہوشیار سے ہوشیار انسان ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں اگر شیشے کا ایک ایک گلاس دے دیں اور ایک دو راتوں سے جگا کر تجربہ کر لیں کہ تیسری دفعہ اس کو ذرا اونگ آئے گی وہ گلاس دڑم نیچے ہوں گے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا، یہ بنی اسرائیلی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے مجھے نیند اور اونگ نہیں پکڑتی اور ساری کائنات کو میں یعنی تھامے ہوئے ہوں، قائم رکھنے والا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اگر اس کا مشاہدہ کرنا، انبیاء مشاہدہ بھی کرتے ہیں نا، جیسے آگے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی عین الیقین کا مشاہدہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو انہیں یقین تو ہوتا ہے لیکن وہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 2 مٹی کے پیالے لے کے ان میں پانی بھر لے، اور بیٹھا رہے صبح شام، بیٹھے رہے مٹی کے پانی لے کے پیالے، رات آئی انہیں اونگ آئی، دڑم سے مٹی کے پیالے ٹکرائے بھی اور نیچے گرے تباہ۔ اللہ نے کہا کہ اس چیز سے میں پاک ہوں، ٹھیک ہے پیارے سسٹرز، یہ آج کا نا اتنا ہی لیسن رکھتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے نا چوتھی دلیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لیں کیونکہ یہ بڑی عظیم شان آیت ہے، تو اپنی اس کو جو ہے نا روزمرہ زندگی میں لازم شامل کیجئے اور اپنے بچوں کو سکھائیے لازم، اور اس کے بعد اس کو یعنی اس کی تلاوت شروع کیجئے۔ اور میں آپ کو
یعنی اس سے ریلیٹڈ بڑی دل کو سکون ملتا ہے، بڑا مزے کی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نوازی ہے آیت الکرسی۔ جی اگر کوئی کوشچن ہے آج کے لیے تو پوچھیے۔